बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद से रात के इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट ब्रेकिंग न्यूज़ नवाज शरीफ की जानिब से पाकिस्तानी अदलिया के 10 जज खरीदे जाने का इंकशाफ। जी हाँ, जो दस्तावेज़ात और जो सबूत हमें हासिल हुए उनकी रोशनी में नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल आशीर्वाद से पाकिस्तानी अदलिया के 10 जज खरीदे। मकसद अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ और अपने हक में अपनी मर्जी के फैसले करवाना था। और बड़ा इंकशाफ यह है कि इन सब को ज़ाती खजाने से नहीं बल्कि सरकारी खजाने से रिश्वत और प्लाटों से नवाजा गया। इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट और इस्लामाबाद के बाखबर हल्के इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर अदलिया के हवाले से सूरत हाल है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत, फिर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इंटरवेंशन और फिर पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में बगावत की खबरें, इस तमाम को पाकिस्तानी अदलिया के हवाले से, पाकिस्तानी सियासत और जमहूरियत के हवाले से मुस्तकबिल के लिए इंतहाई ख़तरनाक करार दे रहे हैं। आइंदा चंद दिन इंतहाई अहम तरीन और बड़ी अहमियत के हामिल, ईद से पहले ख़ास तौर पर, और उसी दौरान ये एक बड़ा इंकशाफ अल अमान अल हफीज़ अस्तगफिरुल्लाह ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार इंसाफ के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं और इन तमाम तर मामलात के ऊपर शरीफ ख़ानदान बाजी लिए हुए है। शरीफ ख़ानदान सबसे आगे है। इसकी तफसीलात हम इसी वीडियो के अंदर सबूतों के साथ दस्तावेज़ात की रोशनी में आपके सामने रखेंगे। उन 10 जजों के नाम भी आपको बताएंगे कि जिन 10 जजों को नवाज शरीफ की जानिब से बाकायदा सरकारी खजाने से रिश्वत और प्लाट देकर खरीदा गया अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ और अपने हक में अपनी मर्जी के फैसले करवाने के लिए। और हैरान कुन तौर पर अफसोसनाक मामला यह है कि तमाम तर इस मामले के अंदर नवाज शरीफ को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल रही और जनाब इमरान खान के खिलाफ शर्मनाक इक़दामात की तफसीलात भी इसी वीडियो में जनाब हम रखने जा रहे हैं आपके सामने आगे चलकर। तो जनाब, मामले का आगाज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान का एक तूफ़ानी ख़त कि जिसने जो है वो इस्लामाबाद के अंदर थरथली जो है वो मचा दी। रावलपिंडी और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के दरमियान बिलवास्ता राब्ते हुए और फिर इसी दौरान 2 मरतबा फुल कोर्ट इजलास पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का जो माफ़ कीजिएगा पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन फिर उसका नतीजा क्या निकलता है, क्योंकि दूसरे दिन के फुल कोर्ट इजलास से पहले इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से मुलाकात की और फिर ख़बर ये सामने आई कि जनाब 6 जज साहिबान के ख़त के अंदर जो इंकशाफात किए गए हैं उनकी तहकीकात के लिए एक रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल जो है वो कमीशन बनाया जा रहा है। इस किस्म के इक़दामात के ऊपर अब हंसी आती है कि उस ख़त के अंदर एग्जेक्टिव के ऊपर, एजेंसीज़ के ऊपर बाकायदा तौर पर क्वेश्चन मार्क हैं, सवालात हैं। और एक तरफ एलामिये के अंदर पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है कि एग्जेक्टिव की मुदाखलत अदलिया के इख्तियारात के अंदर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और दूसरी तरफ फिर उसी एग्जेक्टिव से मुलाकात भी करती है। उन्हीं के कहने पर, उन्हीं की फरमाइश के ऊपर एक रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल कमीशन बनाने के मुतालिक भी मान जाती है और फिर लॉलीपॉप देते हैं चुनते वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मेरे इख्तियार में होता तो मैं तो आज ही नोटिफाई कर देता, लेकिन इस मामले को कैबिनेट के अंदर लेकर जाना है। और पाकिस्तान के अंदर आज तक जितने कमीशन, कमेटियां, ट्रिब्यूनल बनी, उनके क्या नताइज निकले वो आपके सामने है। मैं आगे चलकर जजेस के नाम के साथ आपके सामने वो तमाम तर तफसीलात रखने जा रहा हूँ कि किस तरह से नवाज शरीफ ने इन 10 जज साहिबान को ख़रीदा। शर्म आती है ये सारी चीज़ें देखते सुनते हुए, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है आप तक पहुँचाना। तो जनाब, इल्ज़ामात की हकीकत क्या है? जजेस की जानिब से जो ख़त लिखा गया इसके ऊपर बातचीत चल रही है, आलमी इंटरनेशनल मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जो सूरत हाल पैदा हुई है मखसूस मीडिया ग्रुप जानबूझकर उसको जो है वो फैज़ाबाद धरने के साथ, कभी कभी शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के केस के साथ जोड़ते हैं, मामलात को माजी के अंदर ले जाते हैं, ख़ास तौर पर जंग जियो ग्रुप। और मकसद यही होता है
کہ پلینگ ود دا گیلریز، اور خاص طور پر جناب ماضی کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کر لی جائے، ماضی کی حکومت کے حوالے سے تو بات کر لی جائے، لیکن آج جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی جو بات ہے وہ نہ کی جائے۔ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ان تمام تر چیزوں کے بعد آئی وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک تو جناب معاملہ کچھ یوں ہے کہ اپوزیشن نے قومی اسمبلی میں ججز کے خط پر بحث کے لیے تحریک التوا جو ہے وہ جمع کرا دی ہے۔ اگرچہ یہ ایک روایتی سا معاملہ ہے، اس سے کچھ زیادہ آئینی قانونی محاذ کے اوپر کوئی فتح بھی حاصل نہیں ہونی، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ایک ریکارڈ کا حصہ بنانے کے لیے متن میں یہ کہا گیا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے خط میں عدلیہ کے امور میں مداخلت کا ذکر ہے، آزاد عدلیہ آئین کی بالادستی کے لیے ضروری ہے، اور تحریک التوا کے مطابق عمران خان جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی ہے، رہنما ہیں، عدلیہ میں اسی مداخلت کے سبب جیل میں ہے، لہذا ایوان اس معاملے کی شفاف جوڈیشل انکوائری یقینی بنائے۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کو جو ہے وہ عدلیہ کے ساتھ ساتھ پارلیمان کے اندر بھی جو ہے وہ لے گئی ہے۔ دوسری جانب ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر صاحب، جنہوں نے وہ تمام تر غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات گزشتہ جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 2 سال کے عرصے میں اٹھائے، 21 مئی 2022 سے لے کر، یعنی اپریل 2022 میں حکومت گئی تھی عمران خان کی غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر، اس کے بعد پھر اکبر ناصر صاحب 21 مئی 2022 سے آئی جی اسلام آباد جو ہے وہ تعینات تھے۔ اب ان کی تبدیلی کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، ان کی جگہ سید علی ناصر رضوی کو آئی جی اسلام آباد جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے اس دوران کیا کچھ ہوتا رہا 2 سالوں کے اندر وہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ کے پی کے کی حکومت نے مخصوص نشستوں کے معاملہ ہے جو اس میں حلف لینے کا جو ہائی کورٹ کا حکم ہے اس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیا کچھ یوں ہے جناب، مافیا نے، ہینڈلرز نے اور سہولتکاروں نے مخصوص نشستیں عمران خان کے سیاسی مخالفین کی جھولی میں، سیاسی مخالفین کی گود میں ڈالی ہیں، ریوڑیوں کی طرح بانٹی ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر خاص طور پر، اور مقصد کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہاں سے سینیٹرز نہ لا سکے، بلکہ نشستیں، مخصوص نشستیں جو ہے وہ مخالفین کی جھولی میں ڈال کر سینٹ کے اندر جو ریشو ہے نشستوں کا وہ پاکستان تحریک انصاف کا مخالف جو پی ڈی ایم 2 کی جو حمایتی جماعتیں ہیں ان کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لایا جائے۔ پھر الیکشن کمیشن نے یہ دھمکی بھی دی، کیونکہ سپیکر ان مخصوص نشستوں کے اوپر حلف نہیں لے رہے تھے، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی ہے، پھر الیکشن کمیشن نے دھمکی بھی دی کہ ہم سینٹ الیکشن کے پی کے کا کینسل کر دیں گے۔ اب یہ اطلاعات ہیں کہ اس حکم کو جو ہے وہ چیلنج کیا جا رہا ہے۔ سلمان اکرم راجہ، حامد خان اور فیصل سریکی ریٹ پٹیشن تیار ہے، 2 دن بعد جو ہے وہ دائر بھی کر دی جائے گی، اور اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے گا اور اپنا موقف آئینی اور قانونی سطح پر ایک بار پھر جو ہے وہ پاکستانی عدالتوں کے سامنے رکھا جائے گا۔ دوسری جانب ایک بڑی ڈیولپمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا وکلا کی کارکردگی کے اوپر تحفظات کا اظہار۔ یہ لنک ہے اس کے ساتھ معاملہ کہ دوبارہ سے اب ایک پٹیشن تیار ہو رہی ہے، لیکن اس سے پہلے کور کمیٹی کے اجلاس کے اندر وکلا کی جو کارکردگی ہے اس پر تحفظات کا اظہار کیا گیا، اور لطیف کھوسہ کے خاص طور پر عمران خان کے کیسز میں پیش نہ ہونے پر بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا، اور لطیف کھوسہ نے وہاں پر یہ موقف اپنایا کہ قانونی امور پر ہدایات لینے اڈیالہ گیا تھا، اور لطیف کھوسہ کے موقف پر کور کمیٹی میں عمران نے کہا کہ آپ کا موقف تسلی بخش اور آپ کے قد کے مطابق نہیں ہے، اور کیس میں پیش ہونے کی بجائے اڈیالہ جانا تھا تو درخواست آپ کو لکھ کر جانا چاہیے تھا۔ اور پی ٹی آئی کے جو ارکان ہیں کور کمیٹی کے، وہ جناب لطیف کھوسہ کے جوابات سے مطمئن نہیں ہوئے۔ اسی پلیٹ فارم پر گزشتہ چند دنوں سے ہم جو وکلا کی کارکردگی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اور خاص طور پر یہ جو گزشتہ چند دنوں سے بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں، خاص طور پر اسلام آباد کے 10 ججز کا معاملہ خط لکھنے کا، یہ اگر پی ڈی ایم حکومت کو ملتا، نواز شریف کو ملتا یا پیپلز پارٹی کو ملتا تو کس طرح سے انہوں نے جناب اس کو پورٹرے کرنا تھا میڈیا کے اندر، اور کس طرح سے انہوں نے چیخیں مارنی تھیں، آئے روز پریس کانفرنس کرنی تھی، سپریم کورٹ میں پہنچ جانا تھا، اور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، بارز کے اندر اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے اس تمام تر معاملے کو پاکستان تحریک انصاف اس طرح سے کیش نہیں کروا سکی۔ عوام کے اندر بھی اس حوالے سے تحفظات ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی عوام پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، سوشل میڈیا سیل اس کا گلہ کر رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس طرح سے اس معاملے کو لے کر جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکی۔ اب اسی حوالے سے اگر اس کو دیکھا جائے تو پھر ایک رخ یہ سامنے آتا ہے کہ جناب کور کمیٹی کے اجلاس کے اندر یقینی طور پر اسی وجہ سے جو وکلا قیادت ہے یا جو دیگر قیادت ہیں
ان کے اوپر عدم اعتماد کا جو ہے وہ اظہار جو ہے وہ کیا گیا۔ لطیف کھوسہ صاحب نے اپنی طرف سے جواب تو پیش کیا، اور لیکن اس جواب سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے وہ مطمئن نہیں ہے۔ دوسری طرف پاکستان میں کچھ سیاسی جماعتوں کا ہمیشہ سے، خاص طور پر جیسے جماعت اسلامی ہے، ایک ڈبل ان کا کردار رہا، ایک ڈیول قسم کا ان کا فیس رہا۔ ایک اور معاملے کے اوپر بھی اب ایک چیز سامنے آئی کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ کہا تھا کہ جماعت اسلامی کے اوپر دباؤ تھا، اس لیے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے اتحاد نہیں کیا۔ اس پر جماعت اسلامی کا رد عمل آیا جناب کہ ہم یہ اتحاد پورے ملک کے اندر کرنا چاہ رہے تھے، لیکن بیرسٹر گوہر خود کئی بار ملاقات کا وقت دے کر جو ہے وہ پیچھے ہٹے۔ ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی، ہمارا تعاون غیر مشروط تھا، صرف کے پی کے میں اتحاد کی شرط لگائی تھی پہلے، بعد میں پھر جماعت اسلامی کی شورا نے فیصلہ کیا کہ اگر پی ٹی آئی پورے ملک میں اتحاد نہیں کرنا چاہتی تو پھر کسی اور جماعت سے جو ہے اتحاد کر لے۔ یہاں سے یہ نقطہ بھی سمجھ آتا ہے کہ جماعت اسلامی بالآخر چاہتی کیا تھی۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کا آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا سیل اور عوامی دباؤ سوشل میڈیا کے اوپر خاصا زیادہ ہے، تو کور کمیٹی اجلاس کے بعد پھر متعدد ارکان نے سینٹ ٹکٹوں کی تقسیم اس کے اندر جو ہے وہ غلط قرار دی، اور کور کمیٹی نے کہا کہ سینٹ کے ٹکٹوں کی تقسیم غلط کی گئی، اور کس طرح سے یہ ٹکٹ فائنل کیے گئے، کس طرح سے کس لیول پر عمران خان سے پوچھا گیا، کس طرح سے عمران خان کی مرضی کے بغیر فیصلے ہوئے، اور پھر کور کمیٹی اجلاس میں افضل ڈھانڈلا کو ٹکٹ جاری کرنے کے اوپر بھی جو ہے وہ سوال اٹھایا گیا، جس پر بیرسٹر گوہر اور سینئر عہدیداروں نے وضاحت دی کہ یہ عمران خان کو اعتماد میں لے کر ان کی جو ہے وہ ان کی جانب سے جو ہے وہ جاری کیا گیا، لیکن پارٹی ورکرز اور رہنماؤں کے احتجاج کے بعد جو ہے یہ پارٹی ٹکٹ افضل ڈھانڈلا صاحب سے واپس لے لیا گیا۔ ان کی ایک سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہوگی، افضل ڈھانڈلا صاحب کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو چھوڑ کر چلے گئے، بلکہ یہ بھی کہا کہ عمران خان مجھ سے معافی مانگے تو واپس آ جاؤں گا۔ ایسے کرداروں کے اوپر یقینی طور پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب جمہوریت بہترین نظام ہے یا نہیں، گیلپ نے سروے کیا اور جناب کہا کہ 38% نے خامیوں کے باوجود جمہوریت کی حمایت کی ہے، اور 38% نے جناب اس کی مخالفت کی ہے، اور جناب 2005 میں 67% حمایت کر رہے تھے، 2014 میں کہہ رہے ہیں 73% کر رہے تھے، جبکہ حالیہ سروے میں صرف 38% کر رہے ہیں۔ اور عوام کے حق کے جو حکمرانی ہے اس کے متعلق آہستہ آہستہ جو جمہوری سسٹم ہے اس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کا جو ہے وہ عدم اعتماد سامنے آ رہا ہے۔ اس قسم کے سروے کون پیش کر رہا ہے، اس قسم کے سروے کہاں سے آ رہے ہیں، جنگ جیو گروپ یہ سروے کیوں چھاپ رہا ہے، اور کیوں اس قسم کا ماحول پاکستان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش ہے کہ ایک ہائبرڈ نظام جو ہے وہ ترتیب دیا جائے، کیونکہ پتہ چل چکا کہ وہ جو کام زلفی بھٹو نہ کر سکا، وہ جو کام نواز شریف نہ کر سکا، وہ کام عمران خان نے کر دکھایا۔ پاکستانی عوام اس وقت ڈٹ کر کھڑے ہیں آئین قانون اور جمہوریت کے ساتھ، اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ اور جب بھی پاکستان کے اندر صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے، تمام تر سرویز یہ بات بتا رہے ہیں، کیونکہ یہ الیکشن بھی کم از کم پولنگ ڈے کی حد تک اس میں مداخلت نہیں تھی، لیکن جب نتائج سامنے آئے تو پھر کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے تو یہ ماحول بنا رکھا تھا کہ لوگ باہر ہی نکلیں گے، لیکن بڑی تعداد میں جب لوگوں نے باہر نکل کر ووٹ ڈالے تو پھر تو نظر آنا شروع ہو گیا کہ یہ تو جناب پاکستان تحریک انصاف کی 2/3 اکثریت کے ساتھ حکومت بن رہی ہے۔ پھر یہ اس طرح سے سارا معاملہ کیا گیا۔ دوسری جانب جناب ایک اہم ترین انکشاف جس کی جانب میں نے ویڈیو کے شروع میں بھی اشارہ کیا، بدعنوانی کی حکمرانی، مجاہد حسین صاحب کی کتاب، اور اس میں ایک اقتباس میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی رکھا۔ ایک معاملہ جس کے اوپر اس طرح سے بات نہیں ہوئی، اہم ترین اور بڑا انکشاف، وہ جناب ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نسیم حسن شاہ کو تو 600 گز کا پلاٹ دے کر گلستان جوہر کے علاقے میں نواز شریف صاحب نے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے ان کو خریدا، لیکن یہ معاملہ گیا کہاں تک؟ پلاٹوں کی تقسیم کے دوران یہ معاملہ بڑا امپارٹنٹ ہے۔ میاں نواز شریف نے اپنا سب سے پہلا اور خاص ہدف جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو بنایا، یعنی لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو 10 ججز، ان کے میں نام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جن کو نواز شریف نے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف اور اپنی مرضی کے فیصلے جو ہے وہ اپنے حق میں اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے ان کے اندر جناب سرکاری خزانے سے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے 10 پلاٹ بطور رشوت ان کے اندر جو ہے وہ بانٹ دیے۔ جو جناب فاضل جج صاحبان اس کے اندر شامل تھے ان کے نام میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ نوٹ کر لیں کہ پھر کس طرح سے انہوں نے آگے چل کر یہ معاملہ پھر چلتا رہتا نا، یہ شریفوں کی وہ میں کہتا ہوں اس پلیٹ فارم پر بار بار کے سسٹم کے اندر، عدلیہ کے اندر، اسٹیبلشمنٹ کے اندر شریفوں کی سرمایہ کاری ہے۔ کور کمانڈرز کو BMW کی اور آرمی چیف کو BMW کی چابیاں دینا،
اور ان کے بھائیوں کو کاروبار شروع کروانا اور اس قسم کی چیزیں، یہ جو ہے وہ بھری پڑی ہیں اس قسم کی کئی چیزیں کتابوں کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے رکھتے رہتے ہیں۔ آج ذکر ہو رہا ہے جناب 10 جج صاحبان کا لاہور ہائی کورٹ کے، کیونکہ ان دنوں یہ خبریں ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی بغاوت کی اطلاعات ہیں، جس کے اوپر لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آیا کیا واقعی یہ ممکن ہے؟ وہاں پر تو ہمیشہ سے نون لیگ کی سرمایہ کاری رہی۔ جناب جسٹس محبوب احمد، جسٹس خضر حیات، جسٹس اعجاز ناصر، جسٹس چودھری فضل کریم، جسٹس راجہ افراسیاب خان، جسٹس راشد عزیز، جسٹس خالد پال خواجہ، جسٹس امیر ملک، جسٹس احسان الحق چودھری اور جسٹس محمد اسلم۔ اس کتاب کے مطابق، اس دستاویز کے مطابق یہ ثبوت ہے جناب، ہوا میں بات نہیں کر رہے، یہ ثبوت رکھ رہے ہیں آپ کے سامنے کہ جس کے مطابق نواز شریف صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کے 10 ججز کے پلاٹ تقسیم کیے، اور اس وقت پاکستان کے اندر جو موجودہ صورتحال ہے، جو گزشتہ 2 سالوں سے عمران خان کے خلاف اور پھر گزشتہ تقریباً 3-4 ماہ سے جس طرح سے نواز شریف کے حق میں فیصلے آئے، تو یقینی طور پر لوگ آج اس کے اوپر بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ ایسا کیوں کر اور کیسے ممکن ہوا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔